अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल हो या दीगर मामला, जिस तरह आजकल चल रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे डाला जाएगा और नहीं डाला जाएगा, और बाकी मामला जो सियासत वो तो चल रही है, लेकिन हमें बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक इस्लामिक कंट्री जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, और हम ईद में जा रहे हैं लेकिन जिस कर्ब और तकलीफ़ से इस ईद में जा रहे हैं, इस बात का आप लोग अंदाज़ा उन विजुअल से लगा सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं। जो इस वक्त इजराइली जो टेररिज्म हो रहा है इजराइल की तरफ से, इजराइली जो हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए तो सिर्फ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि वहां पे जो क्रिश्चियन वर्शिपर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी अपनी जमीन तंग कर दी। ये हमने जो वाकया देखा, और रमजान में जिस तरह ही रमजान शुरू हुआ, इक्का दुक्का पहले शुरू हो गए, और अब जो वाकया हुआ कि आप मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर जो है मुसलमानों को उनकी इबादत करते हुए उनको मारते हैं, और उसके बाद फिर गजा के ऊपर जिस बला का आप जुल्म ढाते हैं, और जिसमें अभी तक की इतलात ये हैं कि 47 से ज़ायद लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 13 से 16 कुछ इतलात 13 की है, कुछ इतलात 16 की है, बच्चे, मासूम बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं गजा की इस स्ट्रिप में। नाज़रीन, हम हमेशा बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी आज जो ट्वीट की वो बड़ी दिलचस्प ट्वीट की। उन्होंने कहा कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड वी स्टैंड विद गजा, वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। नोम चॉम्स्की का उन्होंने एक कोट भी नीचे कोट किया हुआ है। यू टेक माई वाटर, बर्न माई ऑलिव ट्रीज, डिस्ट्रॉय माई हाउस, टेक माई जॉब, steal my land, imprison my father, kill my mother, bombard my country, starve us all, humiliate us all, but I am to blame. I shot a rocket back. नोम चॉम्स्की। ये भी हुआ कि गजा की तरफ से भी दागे गए मिसाइल भी, और लेकिन कैजुअल्टीज इतनी रिपोर्ट नहीं हुई इजराइलियों की तरफ से। लेकिन जो जुल्म आज से नहीं कितने ही साल हो गए, तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसा होने को है, जो जुल्म ढाया जा रहा है फ़लस्तीनियों पर, वो स्टार्व अस ऑल, ह्यूमिलेट अस ऑल, बट आई एम टू ब्लेम, आई शॉट अ रॉकेट बैक। नोम चॉम्स्की। ये भी हुआ कि गजा की तरफ से भी दागे गए मिसाइल भी, और लेकिन कैजुअल्टीज इतनी रिपोर्ट नहीं हुई इजराइलियों की तरफ से। लेकिन जो जुल्म आज से नहीं कितने ही साल हो गए, तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसा होने को है, जो जुल्म ढाया जा रहा है फ़लस्तीनियों पर, वो एक आप इस वाक़े के बाद एक मेरा ख्याल है कम अज़ कम पूरी दुनिया को के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। OIC हम हमेशा समझते थे कि बड़ा एक लूक वार्म सा रिस्पांस देते हैं, और लेकिन इस दफ़ा ये 20 पॉइंट्स आए OIC की प्रेस रिलीज़ के, और उसमें जो लास्ट पॉइंट है नंबर 20, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, OIC reaffirms its commitment to the legitimate rights of the Palestinian people to end the occupation, gain freedom, independence, and establish a sovereign, independent Palestinian state with Al-Quds as its eternal capital, and to continue to work at all levels with states and international organizations to achieve that end. जब नंबर 1 पॉइंट जो इस प्रेस कम्युनिके का जो आया, उसमें लफ्ज़ यूज़ किया, condemns in the strongest terms the repeated attacks by the Israeli occupation authorities against the Palestinian people in Al-Quds, Al-Sharif, and the entire occupied land of the state of Palestine, in particular the growing attacks since the beginning of Ramadan targeting citizens in Al-Quds, Al-Sharif, preventing worshippers from accessing the holy sites for their religious rites in the blessed month, and during the Easter celebrations, barbaric storming by the Israeli occupation forces of the Al-Aqsa mosque compound and attacking the Palestinian worshippers there, और बड़ी सख्त स्ट्रॉन्ग वर्डेड। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हम यही सूरत हाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आया है, आई एम PM ऑफ पाकिस्तान एंड वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। और दूसरा ये कि अब ऐलान ये किया गया है कि ये ईद जो है हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के नाम कर रहे हैं, उनके नाम से मनाई जाएगी,
اور انہی تمام معاملات اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو ECL کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اور جو ان کو باہر نہیں جانے دیا اور کیوں نہیں جانے دیا جائے گا اور اس کی بھی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شوہد صاحب، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ امیر عباس سینئر جرنلسٹ، اینکر، تجزیہ کار، بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کا بھی۔ جنرل صاحب آپ سے شروع کروں گا، عید ہم نے فلسطینیوں کے نام کر دی، پرائم منسٹر کا ٹویٹ بھی آ گیا، بڑے بھاری دل سے اس دفعہ ہم عید کرنے جا رہے ہیں، چھوٹی عید، کیونکہ رمضان جیسے ہی شروع ہوا جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ ہوا مسجد الاقصیٰ میں جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس پر کیا جو آپ نے OIC کی پریس کمیونیکے بھی دیکھ لی ہوگی اور مجھے تو شاید تھوڑی سی تسلی والی لگی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے تو بہت اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ بھی دی اور باقاعدہ ایک پبلک ایڈریس بھی کیا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ عید فلسطینیوں کے نام کی بالکل ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے کہ ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ شریک ہونے والی بات ہے، اور عید کیا ہوگی وہ یہی کہ ان کے لیے خصوصی دعائیں اور ایک سوگ سا کا سما ہوگا، اور دعائیں یہی کہ رب العالمین ان کی مشکلات آسان کرے، کیونکہ مجھے آگے ان کے لیے ایک مشکل وقت آتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ OIC کی ایفرٹ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی پریس ریلیز ہے وہ اسٹرانگلی ورڈڈ بھی ہے اور بڑی کمپریہنسو ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل اسمبلی کا سیشن وغیرہ بلانا ہے، اس کے لیے سپورٹ مستر کی جائے۔ یہ ہاف ہارٹڈ ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے پوری دنیا کے ممالک کا ریئیکشن اکٹھا کرنا ہے اسرائیل کے لیے کہ اس کے جو کر رہا ہے اس کے اوپر دنیا کیا سوچتی ہے، تو وہ بڑا ضروری ہے کہ جنرل اسمبلی کا سیشن ہو، لیکن اس میں رکاوٹیں ہوں گی، امریکہ رکاوٹ ڈالے گا، مغربی دنیا کرے گی، تو اس کے لیے OIC کتنی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کرتی ہے، سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ مل کے کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ بات کر رہے تھے صدر اردگان کی، وہ بڑا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانے والا مسلم دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو امپیکٹ تھوڑا بہت کریٹ بھی ہوتا ہے وہ ضائع چلے جاتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کم از کم اپنی صفوں میں تو اتنی یونٹی دکھائیں کہ کسی کے ساتھ آپ آواز ملائیں، جو بات درست کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایشو موجود ہے کہ مجھے شک ہے کہ اتنی بڑی اتنی اچھی ایک پریس ریلیز کے بعد کوشش کتنی کی جائے گی، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ دیکھنے اب جو مشکلات یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جو ابھی مسئلہ آ گیا اور وہ آپ فوری طور پہ اس کا کچھ حل نکالنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے نیول بلاکیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگلے 1-2 روز میں آپ دیکھیں گے کہ زمینی رستے تو اس نے چوک کیے ہوئے ہیں، بند کیے ہیں، یہ بلاکیڈ شروع ہو جائے گا۔ تو جو غزہ کے اندر فلسطینی پھنسے پڑے ہیں ان کا خوراک کا بھی مسئلہ اسی طرح آنا شروع ہو جائے گا جو پہلے سے ہے اور پہلے بھی ہوا تھا، اور اسی طرح ان کو اور بھی کسی قسم کی اگر کوئی سپورٹ کہیں سے ملتی ہے تو وہ بند ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ یہ بیچارے 1-2 مہینے کے اندر بالکل پس جائیں گے۔ آج اسلامی دنیا سب سے پہلے تو یہ اس کا حل نکالے کہ یہ جو نیول بلاکیڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک غیر انسانی کام ہے، اور اس غیر انسانی کام کی وجہ سے وہاں پہ بیمار لوگ یا جو بیچاروں خوراک کا مسئلہ، یہ چیزیں وہاں پہ ایک دم سے پیدا ہونی شروع ہوئی تو بہت بڑی کرائسس ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5-6 سال پہلے جب یہ سچویشن آئی تھی تو ٹرکی نے اپنا ایک جہاز بھیجا تھا، لیکن اسرائیلیوں نے اس کے عملے کو پکڑ کے قید کر دیا اور جہاز کا وہ سامان بھی ڈیلیور نہیں ہونے دیا۔ تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کم از کم یہ تو اتنی تو انسانیت، اور وہ اس کے لیے آپ کو بڑے اکٹھے ہو کے ایک ڈپلومیسی کرنی ہوگی تمام مسلم ممالک نے، تاکہ کم از کم انسانی حقوق کی پامالی وہاں روکی جا سکے۔ بالکل صحیح۔ امیر عباس اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ تھوڑا سا میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن ابھی ایز اے سیکنڈ تھاٹ مجھے خیال آیا کہ پرائم منسٹر کی جو ٹویٹ ہے جو کہتے ہیں کہ آئی ایم پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ وی اسٹینڈ ود غازہ اینڈ وی اسٹینڈ ود پیلسٹین۔ امیر عباس بات تو بہت اچھی کی پرائم منسٹر نے، لیکن جب عمران خان صاحب اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر رہے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے عمران خان PTI اور ان کی اپنی تصویر بھی ہے اور باقاعدہ وہ تصویر لگی ہوئی ہے جس میں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی پبلک آفس ہولڈر ہیں،
پاکستان کے فلیگز لیفٹ رائٹ پہ ان کے لگے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آئی ایم پی ایم آف پاکستان, مطلب یہاں پہ کافی نہیں تھا کہ آئی ایم پاکستانی اینڈ وی اسٹینڈ ود غازہ اینڈ وی اسٹینڈ ود پیلسٹین, یہ کافی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور دوسرا یہ کہ سچ کے ساتھ آواز جو ہے, جس طرح پریزیڈنٹ اردوغان نے جو معاملات آواز اٹھائی, انہوں نے کہا کہ آج الاقصی ہے اور اگر الاقصی ہمارے ساتھ جا کر قبلہ اول ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ پھر مکہ کی باری ہے اور پھر مدینہ کی باری ہے. تو خدا را تمام مسلمانوں کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے, جگانے کی کوشش کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کے ٹویٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے انہوں نے جو اپنے آفس کا ساتھ ذکر کیا ہے, یعنی وہ ان دی کیپیسٹی آف ایک پاکستانی تو ظاہری بات, لیکن بٹ ان دی کیپیسٹی آف پرائم منسٹر آف پاکستان اگر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت پوری ریاست, قوم, ادارے, حکومت سب ایک پیج پر ہیں اور وہ فلسطین کے ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے شاید وہ یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں. جہاں تک ایردوان کی بات, دیکھیں محمد بن زید جو یو اے ای کے حکمران ہیں, محمد بن زید کے 4.1 ملین فالوورز ہیں. ایک ٹویٹ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی محمد بن زید کو. ایک ٹویٹ جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان, ایک ٹویٹ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی فیصل بن فرحان کو. سعودی عرب کی فارن منسٹری نے کل ایک ٹویٹ کی جس میں روایتی طور پر ایک کنڈمنیشن انہوں نے جاری کر دی کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اسرائیلی آکوپیشن اور آکوپائڈ فورسز جو کچھ وقت کر رہی ہیں. آپ اس کے علاوہ باقی گلف کنٹریز کو اٹھا کے دیکھ لیں. قطر کے جو امیر قطر ہیں حمد بن تمیم الثانی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, وہ بھی بس ایسے سرسری ٹویٹ کر کے بیٹھ گئے. یہ نہیں اٹھ سکتے ضمیر صاحب, یہ ایک فلسطین ہے. اگر دنیا کے 56 اسلامی ملکوں کے اوپر بھی اسرائیل یہ بمباری شروع کر دے گا, یہ پھر بھی نہیں اٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عیش و عشرت میں گم خلیجی ریاستیں اور ان کے حکمران ہیں, یہ بادشاہتے ہیں, یہ اپنے تخت و تاج کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. آپ نے بتایا 47 لوگ مرے ہیں, یہ 47 فلسطینی مرے یا 47 لاکھ مسلمان بھی اگر مر جائیں تو یہ عرب شیوخ یہ نہیں اٹھیں گے. یہ جس آپ نے OIC کی کمیونیکے کا ذکر کیا اس میں 8 یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کا ذکر ہے. 8 2 اور آ جائیں گی, 4 اور آ جائیں گی. کیا آپ ہر دفعہ یہ کمیونیکے جاری کر دیں گے کہ اتنی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز آ چکی ہیں؟ اس میں کنونشنز کا ذکر ہے, آپ کتنے کنونشنز کا ذکر کریں گے؟ یہ طریقہ کار نہیں ہے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے. دیکھیں 1967 میں 5 جون سے لے کے 10 جون تک جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی, 5 جون 2000 یہ ہوا کیوں ہے سب کچھ؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں ہے, شروع کیوں ہوا ہے 7 مئی کو. 5 جون 2021 کو اسرائیل 1967 وار کی 55ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے. 5 جون سے 10 جون تک بڑی سیلیبریشنز کی جائیں گی. ابھی فکر نہ کریں آپ امت مسلمہ, ابھی تو 5 جون کو اس نے آپ کے سینے پر مونگ ڈلنا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ویژولز, یہودی جو ہیں وہ مسجد اقصی کی دیوار کے باہر کھڑے ہو کے جس طرح تالیاں اور اچھل رہے ہیں اور سیلیبریشنز کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کا میرا خیال ہے یہ کافی ہے ضمیر جگانے کے لیے. لیکن پریزیڈنٹ اردوغان نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر قبلہ اول ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے اور مسلمان اگر قبلہ اول میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ پھر اگلا ٹارگٹ جو ہے تو وہ مطلب اگر وہ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مکہ اور پھر مدینہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کافی نہیں ہے ان ہمارے مطلب عرب بادشاہوں کے لیے کہ جناب جاگ جائیں. یہ ایک خدا نہ خواستہ جس کے بل بوتے پر آپ اتنا راج کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کیا کریں گے؟ ضمیر صاحب ان کو کیا ضرورت ہے مکہ اور مدینہ میں خدا نہ خواستہ انویڈ کرنے کی؟ صحیح, ان کو کیا ضرورت ہے قبلہ اول کی طرح مکہ اور مدینہ کے اوپر ایئر سٹرائک کرنے کی؟ وہ تو پہلے ہی ان کے جولی میں جا چکا ہوا ہے. یہ خادم الحرمین شریفین یہ کس کے بندے ہیں؟
یہ کس کے ساتھ؟ یعنی یہ عرب شیوخ بھائی ان کو کیا جیسے ضرورت ہے؟ ہمارے پاکستان میں سے تو اب بہت سارے ٹویٹس یہ بھی ہو رہے ہیں کہ یو اے ای کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ خدا را آپ اب جو آپ نے ریکگنائز کیا ہے اسرائیل کو اس کو آپ ریورس کریں، مطلب جو ان کی امبیسی اور وہ جو اس کا سٹیٹس نیا سٹیٹس ہے۔ مجھے جوائن کیا سردار آصف صاحب نے، سابق وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا۔ سردار صاحب بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے غزہ کی صورتحال، اور جو مسجد الاقصی میں ہوا، وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے آئی ایم پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ وی اسٹینڈ ود غزہ، وی اسٹینڈ ود فلسطین۔ او آئی سی کی بھی بڑی اسٹرانگ ورڈڈ پریس کمیونیکے ہم نے دیکھا جو کل لیٹ نائٹ آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس پہ مسلم امہ کو اب بہت ہو گیا، اب میرا خیال ہے کوئی ایک فرم سٹینڈ لے لینا چاہیے؟ جی دیکھیں محترم، میری باتیں ذرا تھوڑی مختلف ہوتی ہیں سب سے، کیونکہ میں ایک حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ جی تو اگر حقائق بھی ہمیں جاننی چاہیے، اور جب تک ہم حقائق کو نہیں سمجھیں گے تو جذبات سے تو معاملہ کہیں جا نہیں رہا۔ حقائق یہ ہیں کہ اس وقت جو زمینی جو بیلنس آف فورسز ہے، بیلنس آف پاور ہے، وہ بہت بھاری انداز میں وہ اسرائیل کے حق میں ہے، کیونکہ ان کا دھڑا ہے۔ امریکہ ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے، ویسٹرن دنیا پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے، بے پناہ اکنامک سپورٹ ہے، بے پناہ ملٹری سپورٹ ہے، بے پناہ اسلحہ جات ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو صورتحال یہ ہے کہ او آئی سی کی قرارداد تو پاس ہو جاتی ہے، عرب لیگ بھی ایک قرارداد پاس کر دیتی ہے، مگر اسلامی دنیا دیکھیں اتنی بری طرح اختلافات کا شکار ہے، نفرت ہے آپس میں۔ ایران کے ساتھ سعودی عرب بات کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے اس میں بھی کچھ آئس بریکنگ تو ہوئی ہے جی، اور جو عرب ممالک ہیں ان میں جو آئل رچ ملک ہیں ان کا جو آئل کے بغیر ملک ہیں وہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو اسلامی دنیا تو بڑی بری طرح بٹی ہوئی ہے اور فریگمنٹڈ ہے، اور نہ اکانومی میں کوئی کوآپریٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈیفنس میں آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا ساری چیز کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے نہتے فلسطینی وہ مار کھا رہے ہیں، وہ خون ان کا بہہ رہا ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے بچے بھی مر رہے ہیں، اور ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو جب تک یہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ایک بنیادی سوچ میں فرق نہیں آئے گا، یا مغرب کی طرف سے کہ ہیومن رائٹس کے اور کچھ نہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بات کر لیں، بیان تو تھوڑے بہت آ رہے ہیں ان کے خلاف، صحیح۔ اور جب یہ سیکورٹی کونسل میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، پھر امریکہ ویٹو کرتا ہے تو سردار صاحب what I understand is کہ آپ نے کہا ہے کہ یقیناً مطلب ایک آف پاور جو ہے وہ اس وقت ٹلٹ ہے اسرائیل کی طرف زیادہ ہے، لیکن اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ بیان تک، ایک او آئی سی کی سٹیٹمنٹ تک تو آتا ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ تو آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور اب ضرورت یہی ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ اس وقت یکجا ہو کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، کیونکہ یہ دو ایسے تنازعات ہیں، کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا اور فلسطین کا، جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ خطے میں ہر دونوں کے وہ اس کے عرب ریجن میں اور یہ ادھر ایشیا میں، یہ دونوں انتہائی اہم ہیں معاملات، ساؤتھ ایشیا میں کشمیر اور وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کا معاملہ، جن کو حل ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذرا جائزہ لیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل نیب نے وزارت داخلہ کو خط لکھا اور اس میں سفارش کی کہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے، اور آج اجلاس ہوا جس میں ای سی ایل کے حوالے سے وزارت داخلہ کا جو اندرونی اجلاس ہوتا ہے اس میں انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں کہ کابینہ کے لیے کہ جناب ہم نے جو ہے ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اور اس پر حتمی فیصلہ کابینہ دے دے۔ تو ریکمینڈ کر دیا ہے اور اب اس پر دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا کیا رد عمل آتا ہے۔ یقیناً وہ تو کل سے ہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب یہ اب صورتحال ہے ہمارے سامنے، اور نیب نے جو درخواست دی ہے وزارت داخلہ کو اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسٹ بیونڈ مینز اور جو نیب آرڈیننس 1999 کے تحت جو ہے ان کو ابھی تک معاملات پورے کمپلیٹ نہیں ہوئے اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس وجہ سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، ایک ایسٹس بیونڈ مینز کے کیس کے حوالے سے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پہلے ایک جو میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں اس میں یہ موصوف گارنٹر ہیں، تو وہ واپس نہیں آئے، 4 ہفتوں کا کہہ کے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، تو اگر گارنٹر بھی چلا جائے تو پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں جائے گی؟ تو جنرل صاحب کیا یہ کشیدگی پڑے گی؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے تو کل بھی کہا ہے کم وقت میں میری حکومت جاتی ہے جائے، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ دیکھیں پرائم منسٹر اپنے طور پہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اس میں کامیابی کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ جو جہاں جس وقت ضمانت کی بات ہوئی، جو پچھلا کیس جس کا ڈیٹیلڈ آپ نے ججمنٹ بھی دیکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کے وکیل نے یہاں پہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کک بیک لینے کے کوئی بھی شواہد ہمیں نہیں ملے۔ یہ نیب بھی تو آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا ہے نا، اپیلیں کرنا نیکسٹ کورٹ میں یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ اگر نہ کریں تو یہ بڑا واضح نظر آئے گا کہ یہ ملے ہوئے ہیں، لیکن جب کیس جا کے لڑا جاتا ہے تو وہاں ان کے وکیل کچھ اور جا کے بات کر آتے ہیں۔ یہ تو ججمنٹ میں لکھی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح۔ اب کیس صاحب کا موجود ہے کہ جناب منی لانڈرنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، پیسے کا لنک کوئی نہیں بتا رہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو یہاں پہ عمران خان ایک جہاد کر رہا ہے پورے اس نظام کے خلاف جس کو قبضہ کیا ہوا ہے کرپٹ مافیا نے۔ کرپٹ مافیا جو ہے وہ آج اتنی سٹرونگ ہے کہ ریاست کا ہر ادارہ اس کا تابع ہے، کوئی گواہ نہیں آ سکتا، کوئی ثبوت نہیں مل سکتے۔ اور شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا، ان کے تو شواہد ویسے ہی مشکل ہیں، ان کے دور میں تو ہر 8-7 دن کے بعد ایک آگ لگا کرتی تھی کسی سرکاری ریکارڈ کو۔ صحیح۔ اور آج وہ رنگ روڈ کا بھی نعرے بڑے لگا رہے ہیں، رنگ روڈ لاہور کی جو بنی تھی اس کا ایل ڈی اے میں ریکارڈ جل گیا تھا، اس میں کیا کیا لوٹ مار ہوئی ہے وہ آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کرپٹ مافیا اس قدر حاوی ہے ان چیزوں کے اوپر کہ یہ ریاست نہیں، یہ جو عمران خان نعرہ لگاتے ہیں، ان کی اپنی صفوں میں بھی لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان کو بھی ہاتھ ڈالیں تو اپنی گورنمنٹ جاتی ہے۔ جو حکومت 7 ووٹوں کی اکثریت اور وہ بھی کولیشن سے لے کے 7 ووٹ وہ کھڑی ہو اپنے حکومت کرنے میں بیٹھی ہو، تو اس کو بلیک میل کرنے والے تو ہر کونے سے برآمد ہوں گے، وہ کر کیا سکتا ہے؟ تو وہ تبھی تو کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، تبھی تو جنرل صاحب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بھئی مطلب کچھ ہو جائے مجھے نہیں پرواہ، میری حکومت جاتی ہے جائے۔ کل بولا ہے انہوں نے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ پرواہ کا مسئلہ نہیں ہے، پرواہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے 3 سال بعد جو دیکھا وہ یہ ہے کہ ہر روز ایک مقدمہ کھلتا رہا، اور جو پہلے دن پرائم منسٹر نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا یا میں ان سے پیسے نکلواؤں گا۔ وہ جس دن جیل میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، جس کو لمبے وقت کے لیے رکھ لیں اس کو ضمانت ہوتی ہے تو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ جی اس کو کیوں بند کر کے رکھا جبکہ تھا کچھ نہیں، تو ہوگا کچھ نہیں۔ یہاں سزا دیں۔ آپ عزیر بروج کا کیس دیں، 100 قتل کی ریکارڈڈ ہمارے پاس، یہاں یہ بتایا جاتا تھا جی ہماری جو وزارت داخلہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن جب آپ کیس چلاتے ہیں تو ہر روز جس دن اس کی سماعت ہوتی ہے ایک کیس میں بری ہو جاتا ہے۔ ابھی تک 15 کیسز میں بری ہو چکا ہے۔ بالکل، اور آئے دن روزانہ ایگزیکٹلی ایسی پولیس آپ کی ہے۔ جنرل صاحب پروسیکیوشن کا قصور ہوا نا، نیب ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ادارہ ہے، اس کی پروسیکیوشن کا قصور ہوا۔ نہ یہ بات نہیں ہے، پروسیکیوشن کا قصور نہیں ہے، پروسیکیوشن ملی ہوئی ہے،
ہوتا یہ ہے کہ جب ایک حکمران خود چوری میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ سارے نظام کو کنٹرول کرے، کیونکہ وہ حکمران ہے، نہ وہ شواہد آپ کے پاس آنے دے گا، نہ کسی گواہ کو پہنچنے دے گا. دیکھیں نا کتنی محنت سے سندھ میں آئی جی پولیس جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کا لگوایا، کتنا جھگڑا تھا. سندھ کارڈ شروع ہو گیا کہ جی یہ سندھ اپنے حقوق کو دستبردار نہیں ہو سکتا، آپ کو مجبوراً دینا پڑا. اب وہ آدمی وہ صبح ایک ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں اغوا کیا، شام کو جب بلاول بیان دیتا ہے تو وہ چپ کر کے وہ اس کے پیچھے دم بن جاتا ہے. وہ شور مچ جاتا ہے پورے ملک میں کہ جناب وہ رینجر جو ہیں وہ آئی جی پولیس کو اغوا کر کے لے گئے، جبکہ ہوا کچھ نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو وہ چلا رہا ہے آئی جی پولیس وہاں پہ. اس نے خود بھی کھانا پینا اپنے کام کرتے ہیں. صاحب بالکل وہ ہے، لیکن پرائم منسٹر کی جب سٹیٹمنٹ آتی ہے تو لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسی فورسز بھی ہیں. اب کل کے حوالے سے کچھ اطلاعات بھی آئی تھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں تھے اور انہوں نے کشمیر کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس کی ٹکٹس کی کوئی میٹنگ چیئر کرنی تھی. لیکن اس کے علاوہ ہماری اطلاعات یہ بھی تھیں کہ ان کی کچھ امپورٹنٹ میٹنگز بھی تھیں گرد و نواح میں، اسلام آباد میں، شاید مری میں یا کہیں پہ، یا شاید اسلام آباد میں. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اور سے بھی پریشر آ رہا ہو پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر. نہیں ایسا نہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ ہم پچھلے 3 سال کا دیکھ لیں، یہ ایسی کنسپیرسی تھیوریز ہم بہت سن چکے ہیں. اور میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے جو یہ تھیوریز چلانے والے، ایک دن نظر آیا کہ جناب شہباز شریف جو ہیں ان کو کوئی سختی ہو رہی ہے یا کچھ، تو انہوں نے اسی دن کہا کہ جناب اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے، میاں صاحب کو جانے دیا لیکن اب ان کے اوپر سارا ہوگا. 3 دن کے بعد جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں. تو پھر نہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ راضی ہو گئی ہے، سارے خوش ہو گئے. اچھا یہ ڈرائنگ روم کانسپیریسیز ہوتی ہیں. بالکل صحیح. چلیں ویری رائٹ. میں ذرا امیر عباس سے جاننا چاہوں گا. امیر عباس صاحب، کمیٹی نے جو کہ وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس نے ریکمینڈ کر دیا کابینہ کو کہ جناب باقاعدہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. پی ایل این کا خیال ہے کہ یہ وکٹمائزیشن کی انتہا ہو گئی. نیب ایک آزاد ادارہ ہے جو لکھتا ہے وزارت داخلہ کو. ریزنز میں نے آپ کو پہلے بتا دی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ گارنٹر ہیں میاں نواز شریف کے، اور دوسرا یہ کہ ان کا کیس ابھی چل رہا ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا. ساری صورتحال میں کل شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، جنرل صاحب کا خیال ہے کہ کہیں پہ کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر بار بار جس چیز پہ آتے ہیں، پہلے مریم نواز کے حوالے سے اڑ گئے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کافی کہا گیا کہ ان کو جانے دیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نہیں مانے. اب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی شاید کوئی پریشر ہے، جو کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان کے نزدیک، اور وہ باقاعدہ مصدقہ اطلاعات کے اوپر بیس کر کے کمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ کچھ ہے جس پہ پرائم منسٹر اتنے تل ملاتے ہیں کہ کم وقت میں میری حکومت جاتی ہے جائے، میں نہیں چھوڑوں گا؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، اشارہ فوج کی طرف کیا جاتا ہے کہ شاید فوج یا اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں یا آرمی چیف جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھجوا دیا ہے، یا وہ شہباز شریف کو باہر بھجوانا چاہتے ہیں. میں آرمی چیف کی حد تک جو میرے ذرائع میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آرمی چیف کا نواز شریف صاحب کو بھجوانے میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. صحیح. ایک بہت میں جن سورسز سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، انہوں نے اتنی سخت لفظوں میں اس بات کی تردید کی تھی کہ میں مناسب نہیں کہ میں ان لفظوں کو دوبارہ آپ کے سامنے دہراؤں. صحیح. تو جس وقت نواز شریف صاحب جا رہے تھے یہاں سے، اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو یہ فیڈ بیک ضرور دیا گیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو آپ جانے دیں گے تو قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ نواز شریف کنوکٹڈ مجرم ہے، اور آپ ان کو جانے دیں گے تو آپ کو لوگ یہاں سے، آپ کا ووٹر جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. اگر آپ نواز شریف کو روکتے ہیں یہاں پہ، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے نواز شریف کے ساتھ، تو نون لیگ آپ کو نہیں چھوڑے گی. بالکل، وہ ان دنوں بالکل حالات ایسے ہی تھے نومبر 2019 میں. یو آر رائٹ. 19 میں. صحیح. تو اس وقت پھر پرائم منسٹر کو کہا گیا تھا، ایڈوائز کی گئی تھی کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ بنا دیں، اور پرائم منسٹر نے پھر ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا، اور اس کی ریکمنڈیشنز پہ ڈن. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری زیب داستان ہیں. اور ابھی دیکھیں، جس وقت یہ آپ نے ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں، اگر حد ادب اور گستاخی نہ ہو عدالت کی،
تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی ضمیر صاحب کہ جس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے سامنے شہباز شریف صاحب پیش ہوئے اپنا نام بلیک لسٹ سے نکلوانے کے لیے، تو یہ وہی علی باقر نجوی صاحب ہیں آنریبل، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ضمانت دی تھی اور ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی 19 نومبر 2019 کو جب یہاں سے وہ فلائی کر گئے. تو جب گارنٹر ان کے سامنے پیش ہوا 1.5 سال کے بعد، تو علی باقر نجوی صاحب کو کم از کم ان سے سوال تو کرنا چاہیے تھا کہ بابا تم تو وہی آدمی ہو کہ جس نے پہلے نواز شریف کی گارنٹی دی تھی باہر جانے کی، تم اس کو واپس نہیں لا پا رہے ہو، آج تم خود باہر جانا چاہتے ہو. کم از کم گارنٹر سے سوال تو ہونا چاہیے تھا نا. گارنٹر سے یہ سوال ہی نہیں ہوا. آخر پہچانتے تھے نا وہ، اور گارنٹر جو ہے اس کو بھی اجازت دے دی گئی کہ جی تمہارا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، تم بھی باہر چلے جاؤ. تو یہ کچھ بڑی عجیب قسم کی ڈائیکاٹمیز ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو جو بھی حدیبیہ کیس میں جس میں دوبارہ شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے، حدیبیہ کیس میں جو 164 کا بیان دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے، وہ بیان اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں وہ بیان اگر آپ کہیں تو میں اس کا ایک صفحہ پڑھ کے آپ کو سنوا دیتا ہوں. اس میں اسحاق ڈار صاحب سے اسحاق ڈار صاحب سے کہا گیا جناب میاں محمد اسحاق ڈار ولد میاں چنن دین ڈار. جی یہ جج صاحب سوال کر رہے ہیں، 2 سوال صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کوئی بھی بیان دینے کے پابند نہیں، کیا آپ کو علم ہے؟ یہ جج میجسٹریٹ نے سوال کیا اسحاق ڈار ولد میاں چنن دین ڈار سے. اس پر اسحاق ڈار صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں مجھے علم ہے کہ میں کوئی بیان دینے کا پابند نہیں، یعنی کہ میں جو بیان دے رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے وہ انڈر ڈیورس نہیں ہے، بالکل فری ول میں دے رہا ہوں، فری ول کے تحت دے رہے ہیں. جی اگلا سوال ان سے کیا گیا، اور یہ 3 دفعہ ان سے کہا گیا، باقاعدہ وقفہ دے کر باقاعدہ لکھوایا گیا، یہ ساتھ 3 دفعہ ان سے کہا گیا. جی یہ بالکل 45 صفحات کا بیان، 45 صفحات کا جو اس وقت میرے پاس ہے. اگلا سوال ان سے کیا گیا، کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ بیان جو آپ دے رہے ہیں آپ کے خلاف بطور شہادت یا ثبوت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. تو اسحاق ڈار ولد میاں چنن دین ڈار اپنے خود لکھتے ہیں، جی ہاں اپنے ہاتھ سے، بالکل مجھے علم ہے کہ یہ بیان کل کو میرے خلاف بطور شواہد بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بھائی آج وہی تو ہو رہا ہے نا، وہی تو سوال ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ تھے 25 اپریل سن 2000 میں، آپ نے وعدہ معاف گواہ بالکل امیر عباس. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری اپنی جو ہے مطلب عدالت جو سب سے بڑی سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل سپریم کورٹ، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب بس بند کر دیا گیا کیس. لیکن اب دیکھیں حکومت دوبارہ تو کہہ رہی ہے. جلیل صاحب حدیبیہ پیپر کے ایک حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے مدر آف آل کرپشن کیسز ہے اگینسٹ دا شریف فیملی. اتنی تاخیر کیوں کی؟ اگر ان کو یہ معلوم تھا بہت کچھ اس میں تیار پڑا ہوا ہے، سارا مواد پڑا ہوا ہے حکومت کے پاس، نیب کے پاس، ایف آئی اے کے پاس، اور کوئی نہیں تو رحمان ملک کے پاس سب کچھ پڑا ہوگا، وہ ان سے پوچھ لیتے. 3 سال کا تقریباً 3 سال لینے کا کیا ضرورت تھی اگر حدیبیہ اتنا ہی مطلب سخت کیس تھا شریف خاندان کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ جب نواز شریف 9 سال بعد 10 سال بعد آئے واپس ملک میں، تو افتخار چودھری جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تباہ کن ثابت ہوا جسٹس ہمارے نظام کے لیے، اس نے وہ کیس کھول دیا. ٹائم بار نے اس کو کیا، حالانکہ وہ انڈیویجول کا کیس تھا، لیکن یہ کیس ہے جہاں آپ نے حکومت کا، سرکار کا، پاکستان کا پیسہ ریکور کرنا. ایک شخص ہے جس کو الزام کے اس نے کھایا، اور ایک جج ہے جو اس کو ٹائم بار کر کے تو اس کو ختم کر رہا ہے. یعنی آپ اس بے انصافی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ملک و قوم کا پیسہ کھایا ہوا ریکور کرنا ہے. وہ ٹائم بار ہوتا ہی نہیں کیس. یہ 100 سال کے بعد بھی آدمی پکڑا جائے تو اس سے پیسے ریکور کیے جائیں، کیونکہ وہ قومی خزانے کے پیسے. صحیح. تو موجودہ حکومت اتنا ٹائم کیوں لے لیا جب مطلب ضروری تو نہیں تھا یہ؟ مطلب اثر انہوں تفتیش کروانی تھی. موجودہ حکومت بھی وہ 1000 قسم کے مسائل میں پھنسی پڑی ہے. تو شاید لوگ اتنے ایفیشنٹ نہیں ہیں، اتنے نہیں، ورنہ تو یہ اس کیس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا. میں نے بڑی دفعہ سنا ہے مختلف وکلا سے کہ اگر کوئی نئے شواہد آپ کے پاس آ جائیں تو اس کی بنیاد پہ یہ کیس دوبارہ کھل سکتا ہے، ورنہ تو فقہ بند. ہمارے محترم جج صاحب نے تو اس کو پکا بند کر دیا تھا کہ بس یہ جن بوتل میں بند ہو گیا، اب نہیں آئے. لیکن یہ ایک رستہ موجود ہے. اب ہو سکتا ہے کہ حکومت اس چکر میں لگی ہو
کہ کوئی نئے شواہد کہیں سے اکٹھے کیے جائیں, وہ ملیں, اور پھر اس کے بغیر یہ کیس نہیں کھلتا. نئے شواہد کی بنیاد پہ ہی کھلے گا, اس کے علاوہ نہیں کوئی ذریعہ. آپ کا خیال ہے کہ نئے شواہد آئے ہیں اس لیے حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے نئے شواہد آئے. بالکل. اور یہ جن صاحب معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, امیر عباس صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.